बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हूँ। हरीम शाह साहिबा को ख़बरों में रहने का फ़न आता है और उन्होंने एक कोई तस्वीर अपनी शेयर की है कि वो दुल्हन के लिबास में हैं और एक किसी मर्द के हाथ के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है और लिखा है कि मैं सिंध असम्बली के एक रुकन से मैं ब्याही गई हूँ। और फिर जियो वेबसाइट के साथ उन्होंने बातें की हैं, लेकिन उनका नाम, अच्छा अगर शादी कर लिए तो नाम छुपाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो बस जो कि ट्रिक्स होते हैं ख़बरों में रहने वाले, तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। अब उसके ऊपर फिर बड़ी तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो बातें क्या हैं, वो एक अफसोसनाक बात है। उस पर मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन जो एक सीरियस इशू है पाकिस्तान का, बहुत बर्निंग इशू, सीरियस इशू, वो है उस्मान काकड़ साहब की जो जान गई। उसके ऊपर जो बिल आखिर कोयटा की जो हुकूमत है, बलूचिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आला साहब उनके कल घर गए हुए थे उनकी ताज़ियत के लिए अपनी काबीना के अरकान के साथ, और वहाँ पर चूँकि घर वालों की तसल्ली नहीं हो रही, क्योंकि उनका इल्ज़ाम ये है कि उनको सर पर कुल्हाड़ी का वार किया गया। कोई दो बंदे थे, एक ने पकड़ा और एक ने कुल्हाड़ी का वार किया और फिर वो ज़ख्मी हो गए। फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, आधे घंटे के अंदर अंदर हम हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उनका जो भी ऑपरेशन वगैरह इलाज जो भी होना था हो रहा था। सिंध हुकूमत ने ऑफ़र की कि हम इनका ज़्यादा बेहतर इलाज कर देंगे, तो आगा खान जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको इलाज, चूँकि वो एक निजी इलाजगाह है वो वाली, बल्कि दरसगाह भी है, तो वहाँ पर उनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए शिफ्ट किया सिंध हुकूमत ने, जहाँ पर वो अल्लाह को प्यारे हो गए और वेंटिलेटर पे थे, वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो अब उसका नतीजा ये निकला कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैला और कराची की जो सरकारी हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल, चूँकि जो कानूनी कार्रवाई होनी होती है वो सरकारी हॉस्पिटल से होनी होती है, तो वहाँ से इनकी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो पहली जारी की गई, मेडिकल लीगल जिसको कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह लें, जो जारी की गई, उसमें ये कहा गया कि जी के मतलब ये कि इनकी मौत तबई है। मतलब वो जो होते हैं कोई ज़ख्म, वो क्या एग्जैक्ट अल्फाज थे कि कोई ज़ख्म इस तरह का नहीं है जो बेरहमी से लगाया गया, या इस तरह की कोई बात थी, वो शार्प एज जिसको कहते हैं। तो मतलब ये भी बात सामने आई कि जी कि वो कालीन पे गिरे, सर पर चोट आई, खून जम गया और उससे ये वाला सारा मामला गड़बड़ हो गया, उनकी जान चली गई। तो उनके घर वाले, सबसे पहला जो मुतासरा फरीक है वो उनके लाहिकीन है, उनके घर वाले हैं। वो कोई और स्टोरी बयान कर रहे हैं। हमारे सरकारी खाते जो होते हैं उनमें स्टोरियाँ तब्दील हो जाती हैं, तो वो तब्दील होगी स्टोरी या फिर जो भी था, तो उसके ऊपर हो सकता है कि सरकारी इदारों की रिपोर्ट ठीक हो, उनके घर वालों को गलत फहमी हुई हो, क्योंकि घर वाले तो हो सकता है ना कि वो उनको कोई किसी खौफ के साए में वो पहले ही से थे और वो जली हुई रस्सी को सांप समझ रहे हों, क्योंकि जब आखिरी दिन था उनका, उस्मान काकड़ साहब का, सेनेट के अंदर, तो उन्होंने जो बात कही थी और उन्होंने दो टोकनदाज में कहा था कि मुझे कहा जा रहा है, मुझे इशारे दिए जा रहे हैं कि मार दिए जाओगे, बच्चों समेत मार दिए जाओगे, तो मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, मैं किसी खूह खाते में मेरी जान मेरे बच्चों की ना चली जाए, इसलिए मैं इसको ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ कि मुझे कुछ हुआ तो 2 एजेंसियाँ होंगी, उन्होंने बरमला कहा। तो अब ये महज इत्तफाक भी हो सकता है। एक GA सिंध तहरीक के बशीर कुरैशी साहब थे, उनकी अचानक वफ़ात हुई और उनके बारे में ये कहा गया कि जिनको जहर दिया गया है, वो चूँकि अलहदगी पसंद थे, तो सिंध हुकूमत ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने, ज़ाहिर है कि इस तरह के मामलात में जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, उनके हाथ साफ थे और उन्होंने कहा कि जी कि इनका आप फ्रांसिक जो है वो करवा लें, रिपोर्ट जो है वो इंग्लैंड से उन्होंने करवा दी। इंग्लैंड वालों ने बता दिया कि जी तबई मौत है, हार्ट अटैक वगैरह कोई हुआ है। तो ये काम बड़ा आसानी के साथ किया जा सकता था, लेकिन जो सिंध हुकूमत कह रहा हूँ, इसमें 2 हुकूमतें इन्वॉल्व हो गई हैं, एक बलूचिस्तान की हुकूमत और एक सिंध की हुकूमत। बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में तो उनके जो लाहिकीन हैं उस्मान काकड़ साहब के, उनकी पार्टी के लोग, वो किसी भी तरह की भी बदगुमानी कर सकते हैं, क्योंकि उनके मुखालफिन की हुकूमत है और इवन के वो बाप वालों की हुकूमत है, और बाप वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि बाप वालों का बाप कौन है, ये सवाल अक्सर किया जाता है।
تو وہ جو ان کا باپ یہ تھوڑی سی سیاسی اور میرا خیال ہے کہ ذرا بے رحمانہ سی ایک چوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باپ پارٹی جس طرح بھی بنی یہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا ان سے اگر ان کو انصاف کی توقع نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک کام کیا کہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 جج ہیں, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس ظہیر الدین کاکڑ, یہ دونوں پشتون اپنے نام سے لگتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں جن کی سوچ ہے وہ کہتے ہیں جی لو جج بھی انہوں نے لبے نے تھے وہ پٹھان ہی لبے نے. تو اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جج ہوتا ہے وہ نہ پٹھان ہوتا ہے, نہ وہ مسلمان ہوتا ہے, نہ وہ غیر مسلم ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے فیصلے دینے والے آزاد منچ جج تھے ان میں جسٹس بھگوان داس, جسٹس کارلینیس, بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو ان پر مشتمل ہے یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل انکوائری کریں گے, جوڈیشل انکوائری یا جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے, جوڈیشل انکوائری ہوگی. جوڈیشل انکوائری کرنے والوں کا یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن کے تحت کارروائی کرتے ہیں یا انکوائری کرتے ہیں, اور ان کو جو ثبوت اور جو فیکٹس جو مہیا کیے جاتے ہیں وہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پولیس وغیرہ نہیں کرنے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی فورس نہیں ہے. اگر یہ چاہیں تو اپنا جو دستوری رائٹ ہے کہ اپنے آپ کو عدالت میں کنورٹ کریں اور آرڈر بھی کر دیں آرٹیکل 199 کے تحت کہ جی کہ چونکہ اب یہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں جناب وہ لوکل کمیشن بھی مقرر کر سکتے ہیں, خود جا کے انکوائر کر سکتے ہیں. بہت بڑے وسیع اختیارات ہوتے ہیں. جس طرح کر کے کوئٹہ بم دھماکے کے اندر کے اوپر جو انکوائری ہوئی تھی جس میں بہت سارے وکیل جو تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ والی انکوائری کی تھی اور وہ انکوائری حکومت کے گلے پڑ گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور جو تھے اس وقت کے وزیر داخلہ جناب اکبر بادشاہ سلامت, جو انصار صاحب جن کے مزاج میں جو ہے وہ بادشاہوں والا مزاج ہے. حالانکہ میرے بہت سے مہربان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کبھی ان سے ملے نہیں, وہ بڑے اچھے آدمی ہوں گے, لیکن ان کا جو مزاج ہے نا وہ نوابوں والا مزاج ہے, وہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل بندے والا مزاج ہی نہیں ان کا. تو بہرحال وہ چونکہ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہمارے آقاؤں کی فیملی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اثر ہو. تو بہرحال انہوں وہ مائنڈ کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ کے اوپر, کیونکہ ان کی مرضی اور ان کی منشا کے خلاف تھی. تو حکومتیں اسی طرح ہی کرتی ہیں. عمران خان صاحب نے تو جو ڈیموکریٹ تھے حکومت میں آنے سے پہلے, لیکن جو ہی ان کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس ٹھوک دیا. تو یہ جو ہے مطلب چلیں میں اس پہ اوپر میرے منہ میں کچھ زیادہ سخت الفاظ آنے لگے تھے تو ہم اس طرف نہیں جاتے. تو گورنمنٹ نے ہی یہ والی انکوائری جو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور مواد جو ہے وہ گورنمنٹ نے دینا, اس میں انہوں نے تھوڑا سے فیکٹ فائنڈس کرنے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ حکومتیں تو اس طرح کی کام کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خروٹ آباد والا ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں 5 جو تھے افراد وہ چیچن باشندے مار دیے تھے ہم نے بڑے فاتحانہ انداز میں. ہم نے ان ہتھوں کے اوپر فائرنگ کھولی. ان میں ایک 7 ماہ کی حاملہ عورت بھی تھی جو انگلی اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یا تو کوئی واسطہ دے رہی ہے اللہ کا یا پھر وہ اللہ کو پکار رہی ہے. تو پتہ نہیں اللہ بھی کب سنتا ہے اس طرح کی چیزیں, مرضی ہے مالک ہے, اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے, اللہ سمد. بہرحال بے نیاز ہے وہ, تو بہرحال ڈیل وہ دے دیتا ہے پھر جن کو دینی ہوتی ہے. تو وہ اس کی انکوائری میں ایک کریکٹر تھا پولیس کا, میڈیکل لیگل آفیسر جو تھا یا میڈیکل سرجن جو تھا, میڈیکل لیگل سرجن کہتے ہیں اس کو, وہ ان کا نام تھا ڈاکٹر باقر شاہ. پہلے تو ان کو کہا گیا کہ جی رپورٹ ہماری مرضی کی دو. انہوں نے ڈان کو یہ بتایا کہ جو آج مجھے پھینٹ چڑھی ہے راستے میں روک کے, یہ اس لیے چڑھی ہے کہ میں ان کی مرضی کی رپورٹ نہیں دے رہا. پھر وہ باقر شاہ صاحب جو ہیں وہ اندھا قتل ہو گیا, ان کا قتل ہو گیا کیونکہ وہ بڑے بااثر لوگ تھے جنہوں نے ان کو اوپر جو تھی نا وہ گھیر کے, وہ سین یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کہ یونان کا کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جس میں انسانوں کو نشانہ انسانوں کا شکار کیا جاتا تھا. تو اس انکوائری کا بھی کچھ نہیں بنا. یہ سندھ میں جو مریم صاحبہ کے گھر میں گھس گئے تھے پولیس والے, اور پھر وہ پتہ چلا آئی جی صاحب اغوا ہو گئے تھے, اس کے اوپر سندھ حکومت کو جسارت نہیں ہو سکی, ہمت نہیں ہو سکی آج تک اپنی رپورٹ دینے کی. چیف آف آرمی سٹاف تو اپنی دے گئے, لیکن یہ جو سول حکومتوں کے کام ہوتے ہیں وہ اپنی ان کو بندشیں اور ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو رپورٹ آئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے جو عثمان کاکڑ صاحب کی, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس سے کوئی مختلف انکوائری کر پائیں گے فاضل جج صاحبان, نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس ظہیر الدین کاکڑ صاحب.
تو بہرحال اگین ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ان کی کوئی تشفی ہو جائے، کوئی ان کے دل کو قرار آ جائے۔ عثمان کاکڑ صاحب کی جو بلبلاتی اور بیٹی ہے وہ جو ترلے لے رہی ہے، لیکن اس کی بات کوئی سننے والا ہے نہیں، اور بس ایک ضابطے کی کارروائی، ایک گونگنوں سے مٹی جھاڑنے والی کارروائی۔ پاکستان میں اس طرح کے کمیشن اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں کر پائے۔ تو میں کوئی زیادہ معاملے کو ہوا نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیشین پاکستان کے ریئل ایشوز کے اوپر صرف گونگنوں سے مٹی جھاڑا کرتے ہیں، ادروائز چسکے لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون ہے جس کا کام ہے کہ اس نے بس شہرت لینی ہے یا کوئی پیسے کمانے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے۔ مطلب یہ کیس کو انسیڈنٹ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا طرز عمل کیا ہے، اور ہم خود کتنے چسکے باز ہیں بطور قوم۔ ٹرینڈ چل رہے ہیں، حریم شاہ نے بیاہ کر لیا تو کوئی قیامت آ گئی ہے یار۔ اور پھر اس کے اوپر پھر وہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہو یہ رہا ہے کہ کوئی ذوالفقار شاہ صاحب ہیں میرپور کے، ان کے متعلق جو ان کے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑے زو مانی، ان کے جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، کہ بڑے زو مانی انداز میں میرپور والوں کو مبارک ہو۔ پہلی بات یہ کہ وہ خاتون اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو شوہر کا نام بتا دیں۔ انہیں نہیں بتانا حضور، وہ اس لیے نہیں بتانا کہ یہ وہ شگل لگانا اور جناب آرے لگانا اور شہرت لینا، یہ وہ ان کی عادت ہے۔ وہ کبھی مفتی قوی صاحب کو چپیڑے مروا کے وہ شہرت لیتی ہیں، کبھی ان کے ساتھ کھانے کھا کے شہرت لیتی ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ کے مطلب یا وزیر اعظم ہاؤس کے کہیں اس طرح کے علاقوں میں وہ پائی جاتی ہیں، لاجز میں پائی جاتی ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں پائی جاتی ہیں، ویڈیوز بناتی ہیں، ٹک ٹاک بناتی ہیں، اپنی پیروں سے ٹھڈوں سے دروازے کھولتی ہیں ہمارے اقتدار کے وانوں کے، سمجھ رہے ہیں نا۔ کبھی وہ جناب مبشر لقمان صاحب کے جہاز میں پائی جاتی ہیں، کبھی وہ پنجاب کے جو ہیں ہمارے کیا نام تھا جی چوہان صاحب کا جو وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، ان کے مطلب ان کے ساتھ وہ پائی جاتی ہیں۔ تو وہ اٹینشن سیکر ہیں، وہ پبلسٹی چاہتی ہیں، انہوں نے یہی کرنا ہے۔ لیکن سندھ والے کیا کر رہے ہیں؟ سندھ والے جناب ایک دوسرے کا ٹھٹھا لگا رہے ہیں۔ وہ ذوالفقار جو شاہ صاحب ہیں انہوں نے تردید جاری کی کو پائن میں نہیں ہے، میں نہیں کیتا، اور یہ پھر انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے وہ یعنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے آدھے سے زیادہ گدھے ہیں، اس طرح کی بات کی تھی۔ تو مجھے اب یہ میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ مینیج ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہو مطلب یا ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں ہمارے سیاستدانوں کی۔ آپ خود سوچیں کہ پاکستان انٹرنلی کن حالات کا شکار ہے، بجٹ منظور ہو رہے ہیں، لوگوں کے اوپر قہر پڑ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ غائب ہے کیونکہ اس کے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ اچھا جہاں پر سیشنز ہیں یعنی اسمبلیوں میں، یہ سندھ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ چسکے لے رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اور پاکستانیوں کے مسائل کیا حل کرنے ہیں؟ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ جی حبیب اکرم صاحب نے کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بعد اب سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے جا رہے ہیں۔ کہ ایشو کیا ہے کہ ان کے پہلے کار دیں ان تے نبیڑ لو، لیکن نہیں، ہم نے بس اس طرح ہی کرنا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے حضور، اب اس طرح کے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے سیاستدانوں کے لیے پھر کوئی میرا مطلب ہے کوئی خیر کی بات تو کسی کے منہ سے نہیں نکلے گی۔ پھر لوگ تو پھر کہیں گے کہ جی کہ یہ سیاستدان ہیں ہی اس قابل، اسی لیے یہ ہر 10 سال بعد 11 سال بعد یا تو وہ خود آ جاتے ہیں یا پھر ہائیبرڈ رجیم آ جاتی ہے، تو لہٰذا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، نالائقوں کے ٹولے ہیں آپ، یا نان سیریس لوگ ہیں، یا عوام کے مسائل کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا بندوبست نہیں ہے۔ تو بڑے سیریس ایشو ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی پاکستان کو جو لاحق ہیں۔ اور جس طرح کر کے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں وہ کچھ جموں کے اوپر کوئی وہ ڈرون والے اٹیک کر گئے ہیں، سی پیک کی ہم فاتحہ پڑھ چکے ہیں، امریکہ ہم سے ویسے ہی ناراض ہے، بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ہمیں تھوڑی سی کوئی سیریسنس دکھانی چاہیے۔ اور عثمان کاکڑ صاحب کے معاملے میں بھی کوئی اچھی امید کر لیتے ہیں، ویسے امید کوئی نہیں ہے فی الوقت، اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔